वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा 79 से 86 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आयत देख लेते हैं। तबाही है इनके लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है ताकि इनके बदले वो थोड़ी सी कीमत वसूल करें। बस इनके लिए तबाही है इस चीज़ की वजह से जो इनके हाथों ने लिखा है, और हलाकत है इनके लिए इनकी वजह से जो वो कमाते हैं। अब आपने गौर व फिक्र करना है कि यहाँ तबाही किन लोगों के लिए है जो हाथों से किताब लिखते हैं। ये अल्लाह ताला की किताब है और इसके बदले में थोड़ी सी कीमत लेते हैं। अल्लाह की किताबों के बदले, दीन के बदले थोड़ा सा खर्च करना, थोड़ा सा लेना, इसको मामूली समझना है। हालांकि ये किताब सबसे बाला बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला की किताब में तारीफ करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत तनबिया दिलाना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? किताब अल्लाह को बदलते हैं ताकि इनके बदले कुछ दुनियावी फायदे हासिल हो, कुछ माल हाथ लग जाए। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में यहूद के जुल्म को भी अच्छी तरह बयान किया कि वो अपनी हाथ से किताब लिखते हैं। इस तरह एक जानिब इनका सच्चा दीन छुपा लेते हैं और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और ये हक है, बातिल का इजहार है। वो इल्म रखने के बावजूद वो ऐसा सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं यहूद? अपनी किताब, जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी किताब को बदल के उसमें अपनी तरफ से चीजें ऐड कर ली हैं। दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए वो किताब को लिखते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। हालांकि अगर वो अल्लाह की लिखी हुई किताब से फायदा उठाते तो बेहिसाब दुगना फायदा मिलता उनको। आज की इस आयत में एक और अहम अल्फाज है ताकि इसके बदले में वो थोड़ी सी कीमत वसूल करें। इस तशरीफ के बदले में किताबुल्लाह के मुकाबले में कीमत जो है पूरी दुनिया में एक साइड पर कर दी जाए तो भी कलील है। तो भी कलील का मतलब थोड़ी है। अब ये काम कौन करते हैं? ये यहूद उलमा करते हैं। कोई आम बंदों का काम भी ये नहीं है। बड़ी प्यारी ये बात है कि शेहुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगरचा अल्लाह ताला ने इस आयत में यहूद उलमा की मज़म्मत की है जो तौरात की आयत को बदल देते थे, लेकिन दीन इस्लाम के आने के बाद इस आयत में वो लोग भी शामिल हैं जो बिदअत को सही साबित करने के लिए कुरान और सुन्नत में तखलीफ कर देते हैं। उन्होंने कहा, आग हमें हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने चुने हुए चंद दिन। तुमने अल्लाह ताला से कोई आहद ले रखा है कि वो अपने आहद की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। वो कहते हैं उन्होंने एक तो तौरात को बदल दिया उनके उलमा ने, फिर आज के दौर में जो बिदअत है, जो कुरान को और हदीस को सामने रखकर कहते हैं नहीं भाई ये सच है और ये ढंग अपनी वाह और पैसे कमाने का है। ये गिने चुने हुए लोग हैं और इनका ये कहना है कि अल्लाह हमारी पकड़ नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो चंद दिन के लिए, बस फिर हम छोड़ दिए जाएंगे। ये तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। आयत में अकीदा आखिरत को बयान किया गया है। यहूदी कहते थे कि दुनिया की उम्र 70,000 साल है और हम हर 1,000 के बदले में एक दिन जहन्नम में रहेंगे। इस लिहाज से जहन्नम जाने की उम्र कुल 7 दिन बनती है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हमने 40 दिन बछड़े की पूजा की है और हम 40 दिन जहन्नम में रहेंगे। आखिरत के बारे में ये अकीदा रखना कि इंसान को दुनिया में अपनी फिक्र करने में जवाबदेही के एहसास और नेक अमाल से रोक देता है। यहूदी एक तरफ अल्लाह की नाफरमानी करते थे तो साथ ही वो मुतमिन भी थे कि ये इनके अकीदे की सबसे बड़ी वजह थी। वो क्या थी कि नाफरमानियों पर भी वो मुतमिन हो जाते थे कि कोई बात नहीं,
اگر اللہ نے سزا بھی دی تو ہم نے اگر بچڑے کی پوجا اس کی عبادت 40 دن کی ہے ہمیں 40 دن کی سزا ملے گی، باقی کے دن ہم چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 70,000 گنا ہے۔ تو ہم تو تھوڑی سی بس سختی پائیں گے اور ہم نکل جائیں گے، ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ آج ہمارا بھی حال اس سے کم نہیں ہے، نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اندر سے مطمئن ہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم کا ایک اصول ہے، جس کا نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ کچھ نیک عمل بھی کیے گئے ہوں گے تو وہ اعمال بے حیثیت رہیں گے اور انسان ہمیشہ کے لیے جنت رسید کر دیا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ نجات ہماری تمناؤں پر نہیں، نیک اعمال پر ہے۔ وہ شخص مر گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا۔ تو اگر ایمان مخلص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو کوئی بخشش کی راہ ہماری نکل سکتی ہے۔ تو ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں پہ، ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے اپنی زندگیوں پہ۔ اس آیت میں لفظ بڑا ہی وضاحت طلب ہے۔ جس نے برائی کمائی، سعد رحمت اللہ نے کہا گناہ جن پر عذاب کا وعدہ ہے، اور اس سے مراد بعض مفسرین نے یہاں شرک بھی لیا ہے، کیونکہ جس کو گناہوں نے گھیر لیا ہے یہ گناہ شرک، اس لیے کہ مومن کا گناہ اس کے چاروں طرف سے احاطہ نہیں کر پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا، اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی پیاری بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کے چکروں میں، گناہوں کی چکی میں ہمیشہ گھسیٹتی رہے گی۔ فرض افعال انسان کی سوچ، اس کا خیال شبہ یعنی شک میں پڑنے والی چیزیں، بے مقصد کاموں میں مشغول رہنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، چونکہ یہ بھی جمع ہو کر انسان کی بڑی ہلاکتوں کا باعث بنتے ہیں۔ کیا؟ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ یہ بھی ہلاکتوں کا باعث بنتے ہیں، یعنی جیسے ہم یہ کہتی ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ فرمان رسول ہے۔ تو ہم نے اس آیت سے سبق لینا ہے کہ جو تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرو گے نا تو وہ تمہیں گھیر لائے گا، اور سب سے بڑا گناہ کون سا بتایا گیا؟ شرک کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنا ہے۔ سیدنا سہیل بن سید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ گناہوں سے گریز کرو اور ان کو حقیر مت سمجھو۔ غور فرماؤ کہ کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے اور دوسرا ایک لاتا ہے، ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں وغیرہ پکا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کے پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی بلکہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ جو جہنمی ہے وہ سزا لے لے کے اسے موت نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اور جو نیک ہے، جنت والا ہے، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ اس عیش میں رہے گا، جیتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے خوش باش، کھاتا پیتا عیش کرتا، جہاں جو دل کرتا اس کا وہ کرے گا۔ بہت ہی پیارا سا میسج ہے کہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس آیات سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے کہ اللہ العظیم نے بہت ہی پیارا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سپرد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت، بڑی ہی مشقت کے ساتھ یہ قرآن مجید ہم تک پہنچایا ہے، اور امت مسلمہ کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اس کو غور سے پڑھے،
غور و فکر کرے اور اس میں سے اسباق لے کر اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی مکمل کوشش کرے۔ اگلی آیات، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ پکا وعدہ لیا انسان سے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنوں کا اور نہ ہی ان کو گھروں سے نکالو گے، اور یہ اقرار بھی کیا تھا ہم نے، اس پر بھی گواہی ہے۔ اس آیت میں میثاق بنی اسرائیل اور پھر اس سے آگے اس میثاق کے عہد کے اس پختہ وعدے کی جو شکی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو میثاق بنی اسرائیل کی شاخیں یاد دلائی، کون سی تھی؟ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے۔ اس طرح ایک تیسری شک بھی ہے کہ تم نے بھی پھر ان باتوں کا یعنی کہ خون نہ بہانے کا، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالنے کا اقرار بھی کیا۔ تم نے اس پر اپنے آپ کو گواہ بنایا۔ اگر دیکھا جائے تو دراصل یہ یہودیوں سے خطاب ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں تھے۔ پھر اس طرح اللہ رب العزت نے کچھ اور بھی میثاق یعنی وعدے کی باتیں کی، تم نے اقرار بھی کیا، تم گواہ بھی بنے، اس کے باوجود تم نے وعدہ توڑ دیا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، ہم گھروں سے نہیں نکالیں گے، ہم یہ سارے فساد کے کام نہیں کریں گے، اور کچھ اور باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی خطاب کرتے ہوئے ان سے کی تھی، تو وہاں پہ ان نے لبیک کہا تھا اور وعدہ کیا تھا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کا سے کیا ہوا، نبی سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اور جب وعدہ خلافی کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب تبھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کرنے کے کاموں میں اس کو لکھنا ہے کہ ہم نے وعدہ کرنا ہے تو اس کو نبھانا ہے۔ اگلی آیت، پھر تم وہ لوگ ہو، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم اس کو فدیہ دیتے ہو، جب وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تم میں سے ایسا کرتے ہو تو دنیا میں اس کی جزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے۔ اس میں پھر بتایا گیا کہ تم وہی کام کرتے ہو وعدہ خلافی کر کے، پچھلی آیت سے جوڑے اس آیت کو کہ تم پھر وعدہ خلافی کرتے ہو، تم اپنوں کو ہی، اپنے آپ کو ہی، مطلب کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہی قتل کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی اپنے ہی گھر سے نکالتے ہو، خود کو ہی نکالتے ہو، اور جب کوئی قیدی ہو کر آتا ہے تو تم اس کو چھڑا لیتے ہو، جو گناہگار ہوتا ہے اس کو چھڑا لیتے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہو اپنے آپ کو۔ اور یہاں پہ ایک بہت اہم جو چیز ہے نا وہ یہ کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ عجیب سا معاملہ ہے تمہارا کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، جو اپنے مطلب کی بات ہے اس کو مانتے ہو، اور جس میں تمہارا مطلب نہیں ہے، تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ بہت ہی عجیب۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے میثاق کے بعد یعنی وعدے کے بعد جب ان کے ساتھ وعدہ ہوا، پختہ عہد ہوا، تو ان کے بعد جو ان کا طرز عمل ہے وہ اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا کہ جو تمہارے پاس ہم نے عہد کیا تھا تم نے اس کو بھی توڑا، اپنی حدود کی۔ اس میں بھی اب ہم نمبر وائز دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو باتوں میں اس میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، پھر انہوں نے وہ کون سی حدود تھی جو انہوں نے شرعی طور پر توڑ دی تھی، اور اس پہ
کیا کیا کرتے تھے۔ 2 عہد لیے تھے، اس میں سے کس کو توڑا اور کس کو جوڑا اور کیسے کیسے توڑا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہی قانون کی خلاف ورزی کی کہ اپنے آپ کو گھروں سے بھی نکالا اور اپنی جانوں کو قتل بھی کیا، اور دوسرا گناہ زیادتی کے ایک دوسرے کے خلاف جو کی جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ تیسری چیز وہ یہ تھی کہ اگر اس میں سے کوئی قید ہو کر آتے تو ان کا فدیہ دیتے، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ جب تک قتل و غارت لوٹ کر گھر کو آتے، ایک دوسرے کے لوگ جو جنگی قیدی بناتے ان کو فدیہ دے کر آزاد کراتے، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ صاف صاف اس آیات میں لکھا ہے کہ انہوں نے سدھم سدھی نافرمانی کی، اوپر سے سارا بتا دیا آپ کو کہ کیسے انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، کیسے قتل و غارت کیا، گناہ کیا، زیادتی کی، اور ایک دوسرے کی مدد کس میں کی؟ نافرمانی میں۔ ایک اور چیز، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو۔ مثلا کیا کرتے تھے؟ یہود کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے اور کچھ حصوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سے آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر کون سی حجت ثابت کی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آج کا انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اتنی چیز کو پڑھتا ہے، اتنی آیات کو بتاتا ہے جو اس کے فائدے کی ہیں، پورے کا پورا قرآن کھول کے کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے ایسا کرے گا دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی، قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹکائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی واضح کی ہے، وہ ایسا کیوں کرتے تھے، یہ کون سے لوگ تھے۔ اگلی آیت کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے، اس سوال کو انڈر لائن کریں اور اس کا جواب تلاش کریں۔ اگلی آیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی کہ آخرت جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس آیت کو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حجت بیان کر دی ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہود نے آخرت بیچ کر دنیا کیسے خریدی، وہ کیا کام کرتے تھے کہ کیوں انہوں نے دنیا کی قلت کو آخرت پر۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، آخرت کے بدلے دنیا خریدنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ انسان دنیا کے فائدے کی خاطر آخرت کا دعوی پر لگا دے، انسان آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرے، اس کو ہی اپنا سب کچھ مانے۔ یہ جو ہمارے پاس 84 اور 86 تک کی آیات ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ نے عہد لیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عہد نبی بنی اسرائیل سے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتانا چاہتا تھے کہ یہ سب وہ کام ہیں جو ہم نے بھی کرنے ہیں، ساری وہ باتیں ہیں جو نبی بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کی طرف بھی ریمائنڈر کروایا ہے کہ نبی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بعض ان کو لے لیتے ہیں، بعض اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے ایسا حکم نہیں تھا کہ حکم مان لینا، پورا فالو کرنا، جبکہ شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اصول ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ ان کو چھوڑ کر ہر آیات ان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں کر کے ہمیں سبق دلانا چاہتے ہیں۔ اپنی اس تفسیر ترجمہ کا کام مکمل کر لینا ہے، اس کی کچھ اور پوائنٹ
بیٹھ کے کلاس میں بات کریں گے اور اس میں سے اور نچوڑ نکال کر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے روز کا نکالیں گے, اللہ العظیم کے لیے, کیونکہ ہم نے صرف دنیا نہیں کمانی ہے, ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ سب کا کام پچھلا کمپلیٹ ہوگا, یہ بھی کمپلیٹ ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ پھر سے بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر.